ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज बरदारी में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवाल के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बेलुक तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलमनिगार, तज्जियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से PTI के साबिक रहनुमा अलीम खान साहब और इसी तरह उनके इमरान खान साहब के करीबी साथी ओन चौधरी साहब, इन दोनों ने मुलाकात की है और इन्होंने पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से मजीद बातचीत की है। आपको क्या लगता है अब पंजाब में नया एडवेंचर क्या होने जा रहा है, क्या कहते हैं आप? पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में कुछ ना कुछ एडवेंचर होने जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि अफवाह ये थी कि चौधरी परवेज इलाही साहब की भी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, लेकिन बहुत सारे हलकों ने उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, सब झूठ का पुलंदा है। चौधरी परवेज इलाही साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई मियां नवाज शरीफ साहब से। चौधरी साहब जाती मसरूफियात की वजह से वहाँ पे गए। खैर, इसमें कोई शुबा नहीं है कि चौधरी परवेज इलाही साहब के मुस्लिम लीग नून से करीबी राब्ते हैं, किसी न किसी के साथ वो राब्ते में हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की हम भी तस्दीक नहीं करते। जब कोई ज़राए तस्दीक ही नहीं करे तो मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कहूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब नवाज शरीफ साहब से मिले। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि अलीम खान साहब और ओन चौधरी जो हैं, इनकी मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, और उसमें इन दोनों ने मियां साहब को यकीन दहानी कराई है कि मियां साहब हम आपके वफादार रहेंगे, और अगर आप इजाज़त दें तो हम पंजाब में PTI और मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। उसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ थीं कि मतलब PTI के जो लोग हैं वो कैसे आप उनके वोट जो हैं उधर लेके जाएंगे वगैरह वगैरह। तो क्या बातें हुई हैं बाहर, क्या इसमें कोई शुबा नहीं है कि उन लोगों ने ये बीड़ा उठा लिया है मियाँ साहब के साथ। वो कमिट करके आए हैं कि मियाँ साहब हम पंजाब में PTI की हुकूमत को ख़त्म कर दें। एक तरफ तो ये है PTI की हुकूमत की, जो आपने पूछा मुझे, मैंने मुख्तसर उसका जवाब दे दिया। मियां नवाज शरीफ साहब से वो मिले हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, और उन्होंने कहा है कि पंजाब में हम बिल्कुल मियां उसकी PTI की हुकूमत को ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि इस वक्त इमरान खान साहब डू और डाई पे हैं। उन्होंने लोगों से हलफ लेना शुरू कर दिए हैं। वो चाहते हैं कि नवंबर से पहले इसी महीने में अक्टूबर में वफाक में जो हुकूमत है इत्तेहादियों की, उसका तख्ता उलट दें जी। और वहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आसिफ अली जरदारी साहब, मैंने उस रोज प्रोग्राम में बताया था, वो बीमार नहीं है। बीमार तो हमेशा रहते हैं, मैं नहीं बीमार, मुझे शुगर है और वो 600 पे चले जाती है, तो कभी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी यूरिक एसिड बढ़ गया। बीमार तो हम सब हैं, और हमें तो हालात ने बीमार कर दिया। आसिफ अली जरदारी साहब बेचारे बीमार हैं, और वो बिनुतुल्लाह नाब भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल भी उन्हें बहुत करीब ले गया है बीमारी के, तो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया था जरदारी साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब को कि मैं अब मजीद इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, आप जो कर रहे हैं, मुझे इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं इसमें, तो वो किसी बहाने से, बीमारी का बहाना बना के वो भी बाहर चले गए। अब जो हमारे इमरान खान साहब हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि उन्होंने हलफ लेने शुरू कर दिए लोगों से, कारकुनों से। उन्होंने कह दिया कि अगर मैं आपको कॉल दूं तो अब आप किसी सूरत भी पहुंचेंगे इस्लामाबाद, पंजाब जो है उन्हें पूरा सपोर्ट करेगा, यहाँ की पुलिस। अब यहाँ पंजाब में कंटेनर नहीं लगे। आपको पता है लाहौर से जब काफले निकलते थे तो सबसे पहले काला शाह काकू से शुरू होता था, और फिर थ्रू आउट हर 4-5-6 किलोमीटर पर कंटेनर होते जिन्हें हटाना बड़ा मुश्किल होता था, लोग हटाते थे, पुलिस की शेलिंग होती थी, और उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से लोग इस्लामाबाद तक पहुँचते थे। वहाँ जो पहुँचते थे वो जब घर से निकलते थे ना, उसका 10% पहुँचते थे या इससे भी कम। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में तो उन्हें कोई रुकावट आने वाली नहीं है रावलपिंडी तक। हर चंद के हाशिम डोगर साहब ने इस्तीफा भी दे दिया है, ज़ाती इख्तलाफात, उन्होंने कुछ भी था, उन्होंने कहा था कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। परवेज इलाही साहब इस वजह से परेशान हैं, ये अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, ये इदरीस नाज़ एक्सक्लूसिव मैंने कहना था कि अंदर जो है परवेज इलाही के साथी, वो इमरान खान साहब के साथ चलने को तैयार नहीं है, वो चलना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। और वो अगर कोई अब एडवेंचर होता है तो वो लोग जो है वाज़े तौर पर चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ खड़े होंगे और वो मुस्लिम लीग नून को वोट करेंगे। खैर, हाशिम डोगर साहब ने जो कहा वो सबके सामने है। उन्होंने बाद में तो कहा मैं ज़ाती वजूह की बिना पर इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो मैं PTI का साथ नहीं दूंगा, वो जो लांग मार जाएगा जो धरने के लिए, हम उसका साथ नहीं देंगे। उन्होंने फिर एहतजाजन रिजाइन भी कर दिया। जब परवेज इलाही साहब ने कहा कि मैं हर सूरत इमरान खान का साथ दूंगा, तो इस वक्त जो काफ लीग के 10 लोग हैं उनमें शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं, वो इमरान खान का साथ नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी ताकत के बलबूते पर जो करना चाहते हैं वो करें। वो लोग समझते हैं कि हमारे वो मुस्लिम लीग उनके साथ जुड़ा हुआ है ना, वो कंफर्टेबल नहीं है, हल्के शक होता है ये। तो
عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں نے ڈو اور ڈائی کرنا ہے. اگر میں اسلام آباد پہنچتا ہوں تو میں نے پھر تختہ الٹا کے جانا ہے. میں نے کسی صورت بھی نومبر، جس میں نے بتایا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی ہے، عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ یہ اتحادی حکومت ہو. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ڈمی جو اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہیں ان کے مشورے کے ساتھ کسی کو بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو پینڈنگ کر دیا جائے. جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے جو پہلے میسج دیا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے اس وقت تک جب تک نئی حکومت نہیں آ جاتی، اور انہیں نئی حکومت جب آئے وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کا فیصلہ کرے. عمران خان صاحب کو یہ یقین ہے کہ اگلی حکومت ان کی ہوگی. یہ جب میں یہ بات کروں گا نا عشاء کہ یہ ان کی خام خیالی ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کسی کا مطلب سائڈ لے رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، مجھ سے آج صبح ممبر پہ ایک ساتھی نے پوچھا، میرے صحافی نے، کہ آپ بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب کا یہ دھرنا جو ہے یہ کامیاب ہو جائے گا؟ میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب وہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں جو انہوں نے ملتان روڈ پر ٹی ایل پی کے ساتھ کیا تھا، اور اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں وہ اور ان کے کارکن، تو پھر تو وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اس دفعہ ان کے ساتھ وہ ہونا ہے جو انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا تھا، تحریک طالبان، وہ کیا تھا، لبیک یا رسول اللہ. ان کے ساتھ جو کچھ کیا تھا انہوں نے ملتان روڈ پہ، پتہ ہے آپ کو کتنی گولیاں برسائی تھی اور کتنے آنسو گیس اور شیل کا استعمال کیا، بے دریغ استعمال ہوا تھا. میں نے پہلے گولیاں لفظ استعمال کیا، ان کا بھی استعمال ہوا تھا. سنا تھا کہ بہت سے درجنوں کیجویلٹیز ہوئی، لیکن بعد میں اسے چھپا دیا گیا، ایجنسیوں نے اس کی باہر ہوا بھی نہیں نکلنے دی. تو اس دفعہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ زیادہ لوگ ممی ڈیڈی قسم کے ہیں، تو اگر یہ ان کے لوگوں میں یہ اتنا انرجی آ گئی ہے، عمران خان صاحب نے اتنی انرجی دے دی ہے حلف کے بعد کہ راول پنڈی کے لوگ بالخصوص اگر یہ سارے بیریئرز کراس کر کے وہ شیلنگ وہ سارا کچھ انہوں نے کوئی یوں سمجھ لیجیے کہ 6 انچ ایک فٹ جو ہے، یہ کانچ نہیں ہوتا شیشے کی بوتلیں، وہ کانچ جو ہے نا انہوں نے سڑکوں پہ کوئی 6 انچ جو ہے وہ بچھا دیا ہے. تو اب ان سڑکوں پہ چلنا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے بس کا روگ نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہوگا ان کو اس کا. پھر کنٹینر لگائے ہیں، پھر وہ مٹی ڈالی ہے، دیواریں بنا دی ہیں، بڑی عجیب سی صورتحال ہے اسلام آباد کی سڑکوں کی اس وقت. پی ٹی آئی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا مطلوبہ ہدف تک پہنچنا. جہاں بھی کہیں گے عمران خان صاحب، اگر وہ کہیں گے کہ ڈی چوک پہنچنا ہے تو اس دفعہ ڈی چوک اتنا آسان نہیں ہے. اور عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم 100 دن کا دھرنا دیں گے، تو وہ تو ایک دن کا دھرنا نہیں وہ دینے دیں گے. اس دفعہ صورتحال یہ ہے، اگرچہ ان کا حفاظتی ضمانت ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی. آج چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے ضمانت لیا حفاظتی فارن فنڈنگ کیس میں. اب عمران خان صاحب اس میں پیش بھی ہوں گے، جو کہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو بھی NRO ملنے والا ہے، تو اب یہ پیش ہوں گے، پہلے پیش نہیں ہو رہے تھے. تو ساری صورتحال کے بعد اگر عمران خان صاحب ایسا کوئی ایڈوینچر کرتے ہیں تو ایک تو بات میری یہ پلے باندھ لیجیے، یہ میں پروگرام اس کا میں ذمہ دار ہوں. آج جو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی آسانی سے وہ انہیں ڈی چوک نہیں پہنچنے دیں گے. اگر عمران خان صاحب کے کارکن وہ ساری اذیتیں برداشت کر سکتی ہیں جو انہوں نے پنجاب میں TLP کو دی تھی، تو تب یہ پہنچ سکتے ہیں اگر وہ بیریئر کراس کر جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، اگر وہ کر جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا پھر حکومت ڈھیلی پڑ جائے گی. اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ادارے. اور میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، میں نے 3 دن پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک اجلاس میں یہ کہا کہ اگر 6 ماہ ہمیں دیے جائیں تو میں ڈالر کو نیچے لا سکتا ہوں 180 روپے میں. تو اس میں جنرل باجوہ صاحب نے گارنٹی کیا ہے کہ آپ کو 6 مہینے کوئی نہیں ہلائے گا. اگر یہ بات درست ہے، ایک جنرل صاحب کی یہ بات ہے، جنرل صاحب نے یہ بات کی تھی. اچھا، اگر یہ بات درست ہے اور جنرل باجوہ صاحب نے گارنٹی کی ہے، اور اگر یہ بھی بات درست ہے جو ہم نے پرسوں ترسوں کے پروگرام میں کی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب سے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ فائنلی میرے سے بات کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب نومبر کے بعد ملاقات ہوگی. اگر یہ بھی انفارمیشن درست ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایجنسیز نہیں ہیں، ان کے ساتھ ادارے نہیں ہیں. ادارے اس وقت کھڑے ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ، اور موجودہ ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پالیٹکس ہے، ایجیٹیشن کی پالیٹکس، احتجاج کی پالیٹکس، یہ لے کے جا رہی ہے ہمیں مزید بحران کی طرف. آپ دیکھیے ڈالر کہیں کا کہیں چلا گیا، مہنگائی کا گراف کہیں چلا گیا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا استحکام جو ہے وہ اگر ہوگا تو ڈالر نیچے آئے گا، مہنگائی نیچے آئے گی. اور اسحاق ڈار صاحب نے آتے ہی جو 2-3 کام کیے ہیں اس سے لگ رہا ہے، مطلب آپ دیکھیے ڈالر تھوڑا نیچے آ گیا ہے، پیٹرول تھوڑا نیچے آیا، اور جو چند چیزیں تھی کھانے پینے کی وہ نیچے آئی ہیں. لیکن ابھی تک سبزیاں جو ہیں، باقی چیزیں جو ہیں، ان کے ریٹس وہاں پہ ہیں. اور یوں سمجھ لیجیے جو چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، مثال کے طور پر اگر مٹھائی مہنگی ہو گئی ہے تو وہ تو سستی نہیں ہو رہی. جو چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں وہ تو سستی نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی نہیں سستی ہوں گی. تو اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد یہ تو ہوا ہے کہ پیٹرول نیچے آیا، ڈالر نیچے آئے. ان کے اثرات
اشیاء خرد و نوش پر پڑیں گی وہ بھی سستی ہوں گی. اور اگر اسحاق ڈار صاحب ڈالر 180 پہ لے آتے ہیں تو یہ ایک بڑا کام ہے. بلا شبہ یہ مصنوعی ایک قسم کا بحران پیدا کیا تھا ڈالر کا. تو اس وقت ایجنسیاں اور سرکاری ادارے یہ سمجھتے ہیں, تمام ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو کام کرنے دینا چاہیے تاکہ مہنگائی کو کسی طریقے سے ہم کنٹرول کریں. ہم بہت سارے بحرانوں کا شکار ہیں. عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت کچھ ایسا کر جاتی ہے, یہ کریڈٹ لے لیتی ہے, تو میرے لیے الیکشن لڑنا مشکل ہوگا. عمران خان صاحب ہر صورت چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ گرا دیں, جیسے مرضی گرا دیں. اس کے لیے وہ طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس طاقت کا استعمال جس کا انہوں نے پہلے نہیں کیا. وہ اپنے کارکنوں کو اشتعال دلا کے اسلام آباد لے جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر ایک بڑا ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب, جو کہ ایجنسیاں نہیں ہونے دینا چاہتی. اس لیے انہوں نے حکومت کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اس دفعہ عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا. عمران خان صاحب اب اپنے کارکنوں کے بل بوتے پر اتنی بڑی تعداد لے جاتے ہیں. میں واضح طور پر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے کارکنوں میں اگر یہ حوصلہ ہے کہ وہ ملتان روڈ والی جو اذیت جو اس حکومت نے دی تھی, عثمان بزدار صاحب کی حکومت نے, پی ٹی آئی کی حکومت نے, اگر وہ برداشت کر سکتے ہیں تو وہ ضرور گھروں سے نکلیں. اگر نہیں کر سکتے, رانا ثناء اللہ پہ جو انہوں نے ایف آئی آر تو پہلے کی تھی, جو انہوں نے ان کے وارنٹس نکالے نا, اس کے بعد ایگریشن بہت زیادہ ہے. اور وہ آج کی جو تازہ خبر تھی اس میں یہ تھا کہ ہمارے جو وفاقی کابینہ ہے انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ پرمیشن دے دی ہے, یعنی کہ وزارت داخلہ جو ہے انہیں پرمیشن دے دی ہے کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, آپ عمران خان کو فوری طور پر گرفتار کروا دیں, کر لیں انہیں گرفتار. تو یہ جو صورتحال ہے ساری, اب عمران خان صاحب نے حفاظتی ضمانت لے لی ہے. کس کیس میں وہ انہیں گرفتار کرتے ہیں اب اس کی کوئی انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. اور وہ اپنے کارکنوں سے حلف بھی لے رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف. حلف دیں, کون پیچھے ہٹے گا, کون ساتھ رہے گا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا عائشہ, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب حلف لے رہے ہیں. اب میں نے عرض کیا کہ یہ لانگ مارچ وہ والا لانگ مارچ نہیں ہے جو بڑے آسانی سے گانے گاتے ہوئے چلے گئے تھے. میں نے بتایا کہ اس وقت حکومت نے پوری تیاری کی ہے, جو ملتان روڈ پہ انہوں نے کیا تھا نا. اگر ایسی صورتحال سے یہ لوگ گزر سکتے ہیں تو پھر ان کا لانگ مارچ کامیاب ہو جائے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کا آخری جو بارڈر ہے راولپنڈی, وہاں تک تو باحفاظت ہم چلے جائیں گے جی, اور اس کے بعد اسلام آباد ہے, اس کو کراس کرنا ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب جب آپ راولپنڈی میں یوں سمجھ لیجیے 2 4 5 6 7 8 10 لاکھ لوگ اکٹھے کر لیں گے, یہ سمجھتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگوں کو روکنا وفاقی حکومت کے پاس کی بات نہیں ہوگی. وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ یہ تو صرف 40 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہے نا, اس کے بعد تو ان کو مانتا بھی نہیں ہے. اب ریاستی ریٹ ہے ایک طرف, وہ 40 کلومیٹر جتنا بھی وہ کہہ رہے ہیں, مجھے تو اب وہ کلومیٹر بھی پتہ نہیں 14 کلومیٹر کہا تھا یا 40 کلومیٹر کہا تھا. وہ جو 40 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے نا, اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے اور ریاستی ریٹ کیا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریاست اس وقت جو ہے, ریاستی ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ ریاستی ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کسی قسم کی ایجیٹیشن جو ہے وہ ملک کو کمزور کرے گی, وفاق کو کمزور کرے گی. تو عائشہ مجھے اتنا آسان نہیں لگ رہا عمران خان صاحب کا یہ جو لانگ مارچ ہے, ان کا اسلام آباد پہ جو چڑھائی کرنے کا منصوبہ ہے, یہ مجھے اتنی جلدی کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اور جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, اگر ایسا ایڈونچر کرتے ہیں تو پنجاب جو ہے اس میں ان کے سکیورٹی ٹائٹ کرنے کا پورا انتظام ہو چکا ہے. یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہیں, انہوں نے پورا انتظام کر لیا. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایک تحریک چل سکتی ہے. اور کاف لیگ کے ایک وزیر نے بھی استعفیٰ دیا ہے ذاتی مصروفیات کی بنا, ہاشم ڈوگر نے. انہوں نے کہہ دیا تھا, ان کا پہلا سٹیٹمنٹ تو دیکھیں, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ وزیر داخلہ تھے پنجاب کے, ان کے ہاتھ میں تھی نا پولیس اور انتظامیہ, انہوں نے جانے دینا تھا سارے قافلے کو. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. جب پرویز الہی صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کے وزیر جو ہے وزیر داخلہ, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی اس ایڈونچر کا حصہ نہیں بنیں گے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو پرویز الہی صاحب نے کہا تھا میں تو عمران خان صاحب کا بھرپور ساتھ دوں گا. تو اس کے بعد پھر کاف لیگ میں ایک پھوٹ پڑ گئی اور انہوں نے ریزائن کر دیا. بے شک انہوں نے یہ لکھا کہ میں ذاتی وجوہات کی, لیکن وہ ذاتی وجوہات نہیں ہیں, وہ یہ وجہ ہے. اور میں نے بتایا کہ کاف لیگ میں ایک پھوٹ پڑ چکی ہے. اب سارے لوگ پرویز الہی کے ساتھ نہیں کھڑے, اور سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان یہ ایڈونچر کرتا ہے تو ہم نے تو کسی صورت نہیں ان کا ساتھ دینا. یہ میں کاف لیگ کی بات کر رہا ہوں جو 10 ارکان اسمبلی ہیں. ان میں سے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام عرض کیا تھا کہ موسٹلی لوگ جو ان کی ملاقات ہو چکی ہے چوری شجاعت حسین صاحب سے ساتھ, اور انہوں نے یقین دلایا کہ چور صاحب ہم آپ کی کال کا ویٹ کر رہے ہیں, جو آپ حکم دیں گے ہم کریں گے. اچھا, دوسری طرف چودھری شجاعت حسین صاحب کا بیان بڑا خوبصورت ہے. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ وزیر آپ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے یہ مشاورت کرے اس پہ. کس کس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے یہ تو انہیں پتا ہوگا یا وزیر اعظم کو پتا ہوگا. بار کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ مشاورت کے بات کرے, اس کا مطلب یہ
وہ چاہتے ہی نہیں کہ کسی قسم کا ایڈونچر ہو, وہ چاہتے ہیں کہ سارے معاملے افہام و تفہیم سے ہو, لیکن وہ اس فیور میں ہے کہ یہ جو اتحادی حکومت ہے یہ مدت پوری کرے. یہ میں کنفرم کر رہا ہوں کہ چوہدری شجاعت حسین صاحب کسی قسم کا ایڈونچر نہیں چاہتے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ چیف آف آرمی سٹاف کی جو تعیناتی ہے وہ مشاورت سے کر لیں. تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں, میں یہ اب باٹم لائن پہ آ گیا ہوں, میں آپ کو کنکلوژن دینے لوں. عمران خان صاحب اس وقت اکیلے کھڑے ہیں. اس وقت ان کے ساتھ وہ ادارے نہیں ہیں جو ان کے ساتھ پورا تعاون کیا کرتے تھے اور جو ان کا لانگ مارچ مطلب 100 دن کا لانگ مارچ کامیاب کیا کرتے تھے, وہ ادارے ان کے ساتھ نہیں کھڑے. اس وقت انہیں 2 جگہوں سے سپورٹ مل سکتی ہے. ایک ہے پنجاب, اور پنجاب کی میں نے آپ کو صورتحال بتا دی. دوسری جگہ ہے خیبر پختونخوا, وہاں سے انہیں ایک بڑی سپورٹ مل سکتی ہے. کشمیر بھی ہے لیکن دوسری خیبر پختونخوا کی اس وقت جو صورتحال ہے, آپ اس پہ ذرا غور کیے. سوات میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, سوات میں اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہیں. وہاں پہ جو دہشت گردی ہوئی ہے, اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب دوبارہ سے دہشت گردی سر اٹھا دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے, وہاں کی صوبائی حکومت, وہ ناکام ہو چکی ہے وہاں کے حالات کو کنٹرول کرنے میں. آنے والے وقت میں کیا ہوگا آپ 2 دن سے دیکھ رہے ہیں, مراد سعید صاحب ان کا حلقہ بھی ہے, تو وہ 2 دن سے سڑک پہ ہیں, روڈ پہ ہیں, کنٹینر پہ ہیں, جلسہ گاہ میں ہیں, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو بھی شدید خطرہ ہے. اور بہت سارے وفاقی وزراء نے بھی کہہ دیا ہے کہ بہت سارے صحافیوں نے بھی کہا ہے کہ آپ ان کو پورا تحفظ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو مراد سعید صاحب ہیں ان کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی غیر محفوظ ہیں. تو شہری اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے؟ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو صورتحال ہے, سب سے پہلے تو اس پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. وہاں کے لوگوں کو انشور کرنا ہوگا کہ وہ محفوظ ہیں. وہاں کے لوگ محفوظ نہیں ہیں. تو وہ جو غیر محفوظ لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کے دھرنے کے لیے کیسے نکلیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. عمران خان صاحب کو اس پہ بھی غور کرنا ہوگا. تو مجموعی طور پر جو ملک کی صورتحال ہے وہ عمران خان صاحب کے اس دھرنے کو, اس لانگ مارچ کو سپورٹ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اسی طرح میں نے بتایا کہ ادارے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے. البتہ 2 صوبے جو ہیں ان کی انتظامیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گی. کس حد تک ساتھ دیں گی آنے والا وقت بتائے گا. خیر, اس وقت جو ہے اسلام آباد کا دھرنا, اسلام آباد کا لانگ مارچ عمران صاحب کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں لوہے کے چنے ثابت ہوگا. وہ گھی کا نوالا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب آسانی سے نگل لیں گے. بہت مشکل صورتحال ہے. عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر غور کرنا ہوگا کہ وہ جو ایجیٹیشن کی پالیٹکس کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا. اور آپ کو یاد ہوگا اس سے 3 دن پہلے آپ ہی کے پروگرام میں نے تھرسڈے کو یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب جس گہری کھائی کی طرف 180 کی رفتار پہ گاڑی دوڑائے جا رہے ہیں اس کا انجام خطرناک ہونے والا ہے. عمران خان صاحب کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ میرے نزدیک پاکستان کے مضبوط ترین اور پاپولر ترین لیڈر ہے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اگر وہ اپنی طاقت کا پازیٹیو استعمال کریں, پہلی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب نے غلطی کی, اسمبلیوں سے ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا. قومی اسمبلی میں وہ ہوتے, بے شک اپوزیشن لیڈر کے طور پر ہوتے, تو آج صورتحال مختلف ہوتی. کوئی بندہ اپنی مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف نہیں لا سکتا تھا. اپوزیشن لیڈر تھے, ان کی رائے مشروط تھی, ان کی رضامندی مشروط تھی. چیئرمین نیب ان کی رضامندی مشروط تھی جو تھے. اسی طرح چیئرمین الیکشن کمیشن وہ ان کی رضامندی مشروط تھی. تو عمران خان صاحب نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے. اب اپنی غلطی کا وہ بدلہ جو ہے وہ اپنے کارکنوں سے نہ لیں. اگر اپنے کارکنوں کو وہ اس آگ میں دھکیل دیتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے نکلنا ہے, تو پھر میں ایک تصادم دیکھ رہا ہوں, ایک خطرناک پوزیشن ہے. ان کے کارکن جو ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا امتحان ہوگا اس آگ اور خون کے دریا سے گزر کے بحفاظت ڈی چوک پہنچنا, وہاں پہ ایک دھرنا دینا اور پھر حکومت کو ہلا کے رکھ دینا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو میں آج آپ کو بات بتا رہا ہوں اس پہ ذرا غور کر لیجئے گا, اس کا ٹھنڈے دل سے تجزیہ کریں. عمران خان صاحب کے حمایتی بھی, جو میں نے کہا ہے, میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حمایتی جو ہیں, ان کے جو کارکن ہیں, اتنی آسانی سے اسلام آباد نہیں پہنچ سکیں گے, ڈی چوک نہیں پہنچ سکیں گے. وہی کچھ ہوگا جو ملتان روڈ پہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان والوں کے ساتھ کیا تھا. جی ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عائشہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.